जिस पे सारे हुकूमतें भी मुतफिक के, जिस पे सारे पार्टीज भी मुतफिक के, उस पे अमल दरामद कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी की हैसियत से, इसकी लीडरशिप ने और KPK की हुकूमत ने हमेशा से दहशतगर्दी की हर फॉर्म में मजम्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ KPK में एक ग्रैंड जरगा हुआ था, जिसकी तफसील असद कैसर साहब बताएंगे। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज, 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की थी, जिनके मुतफिका पॉइंट आपके सामने शेयर किए गए थे। इसलिए उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इसकी पार्टी हुकूमत KPK में ताउन नहीं कर रही, ये नामुनासिब और हकीकत के बरअक्स बात है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, उनकी कोई कौमियत नहीं है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उनके लिए औरत और मर्द दिन रात नहीं है। वो हमारे मसाजिद पे, ईदगाहों पे हमलावर होते हैं और हम उनके हर एक की मजम्मत करते हैं। इसलिए हम समझते हैं इस वक्त में ये एक ख़तरनाक और नामुनासिब जुमला है कि PTI वालों को दहशतगर्द निशाना क्यों नहीं बनाते। हम समझते हैं कोई भी निशाना बने, जिस तरीके से लास्ट ईयर में 5000 से ज़्यादा वाक़या हुए हैं, 1235 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, हम समझते हैं जहाँ कोई भी निशाना बने ये पाकिस्तान निशाना बनता है और हम सब की मजम्मत करते हैं। ऐसे जुमलों से सब के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे जो नामुनासिब है। कोई भी निशाना बने इसकी हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के लिए अगर मज़ीद संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है तो इसके सिलसिले में ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इल्ज़ाम तराशियों का सहारा ना लिया जाए, बल्कि मुताल्लिका फोरम में अपनी बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ने हमेशा से सफ़े अव्वल में खड़े होकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और निशाना बने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाई है। KPK की हुकूमत ने 40 अरब रुपए इस मज़हब में खर्च किए हैं ताकि अपनी पुलिस फोर्स को बढ़ाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, और इस पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, न की है। इस सब चीज़ों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हम पे इल्ज़ाम लगाना और हमें निशाना बनाना, ये रिफ्ट वाइडर और वाइडर होता जा रहा है, जो इस वक्त मुल्क, कौम, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती के लिए जहर कातिल है। इससे परहेज़ किया जाए। ये मुल्क मज़ीद तनाव और रिफ्ट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे खिलाफ भी आइंदा कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब जो इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, पार्टी के वर्करों में या पार्टी में या इसकी क़ियादत में और बड़े इदारे में अगर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे या तनाव की कोशिश करे, तो मुल्क ने 70 साल बाद 72 घंटों में जो मुकाम हासिल किया था, और मुल्क इसलिए वो मुल्क को दोबारा हम ख़तरों में डाल देंगे और इसी तरफ अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का नुकसान हो। इस किस्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के खिलाफ हम समझते हैं कि इससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। इससे परहेज़ किया जाए। एक आखिर में बात ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मुकाम रखती है। इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट 2025 की, उसमें KPK की हुकूमत की गवर्नेंस को और करप्शन न होने को अल्हम्दुलिल्लाह टॉप कैडर में रखा है चारों सूबों में, और इस पे हमें खुशी है। हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सफ़े अव्वल में रही है, लेकिन हम कुछ चीज़ों को क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखेंगे असद कैसर साहब
کہ ایک متفقہ لائے حمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم ہرگز عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا جو دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو۔ ایک قومی جرگہ ہوا جس میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب تفصیل بتائیں گے، اس میں تمام جماعتیں تھیں، پی ایم ایل این تھی، پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے، گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا۔ چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے، انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں داعش اور ٹی ٹی پی دونوں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے، وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان حکومت اور ٹی ٹی اے کے درمیان۔ تو یہ داعش کو اسلحہ کیسے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کاروائیاں کر رہی ہے؟ تو اس سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح یہ گولہ بارود ان دہشت گردوں کو یہاں میسر ہو رہا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا پی ٹی آئی کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری جرری افواج کا کام ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے، اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے، یہ ہمیں نہیں قبول۔ ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا لائحہ عمل ہے، ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے، خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے، عمائدین سے سیکھیے، قبائلی علاقوں کے جو عمائدین ہیں، وہاں کے جو بسنے والے ہیں، ان سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا۔ اور جو افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا۔ تو ہمارا یہ آپ کے سامنے نقطۂ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو، جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو۔ یہ شخصی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے تو پالیسی ہے، شخص نہیں ہے تو پالیسی نہیں ہے۔ پالیسیاں قومیں بناتی ہیں، تو ہم ایک قومی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو آئندہ 5 سال 10 سال چلے۔ وہ معاشی پالیسی ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تو پیسے کے غلام ہیں، انہیں کوئی $400 دیتا ہے تو ایک کو مار دیتے ہیں، $600 دے گا تو دوسرے کو مار دیں گے۔ تو یہ نشاندہی کرتی ہے یہ بات، اس کو اگر ہم درست مان لیں، کہ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ان علاقوں میں روزگار پیدا کرنی ہے، وہاں وسائل کی کمی ہے،
جو پیسہ ہمیں ملنا تھا، اسد کیسر صاحب تفصیلات بتائیں گے، خیبر پختونخوا کو جب قبائلی علاقوں کا انضمام ہوا، ان کو ضم کیا گیا تو بہت بڑی رقم ملنی تھی، جس سے ان علاقوں میں انفراسٹرکچر بننا تھا، سڑکیں بننی تھی، روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے. یہ نہیں کیا گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو، صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم. گولہ بارود حل نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں کا یک زبان یہ ان کا نقطۂ نظر ہے. سب نے یہی بات کی اس قومی جرگے میں، جس کی تفصیلات اسد کیسر صاحب آپ کو بتائیں گے. تو ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو یہ ایک تہمت لگائی گئی پی ٹی آئی پہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بے گھری کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اپنے لوگوں کو خواہ وہ دہشت گرد کی گولی ہو یا ریاست کی گولی ہو، ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ ہے ہمارا پیغام. ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام، مستحکم پالیسی ہے جو قائم رہے گی، جس سے فائدہ ہوگا. اس پالیسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس عمل میں شامل رکھا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعت کو، پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعت کو ایک طرف کر دیں، پاکستان کے لیڈر کو، سب سے بڑے لیڈر کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور کہیں مذاکرات کرو، پالیسی بناؤ. یہ نہیں ہوگا. کسی بھی حوالے سے اگر مذاکرات ہونے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو عمران خان کو باہر رکھ کر یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہوش مندی کا پیغام ہے، یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے. شکریہ. راجہ صاحب نے ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک تو یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، اور ہم ایک پروفیشنل فوج دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم اور اداروں کے درمیان ہر صورت میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. اور خاص کر اس وقت جو انٹرنیشنل جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس ملک میں ایک مضبوط ادارے چاہیے، مضبوط فوج چاہیے. اور ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اداروں کو بھی اپنی جو آئینی حدود ہے اس میں اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس طرح رویوں سے اور اس طرح پریس کانفرنسوں سے عوام میں بددلی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ جب عوام کے اندر جو ہے نا کوئی ادارے کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ہم ہر صورت میں پاکستان کو ایک عظیم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کا جزم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی عملداری ہو اور جہاں صحیح معنوں میں جمہوریت پلے پولے. یہ ہمارا پاکستان جو قدم کا پاکستان. چند چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو اس دن بات ہوئی ہے یہ ایک اعلامیہ ہے، میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں، کہ جس میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ حکومتی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ، ان کا نمائندہ جو وہاں اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ، جو ANP کا لیڈر ہے جو صوبائی صدر ہے میاں افتخار حسین، جو جمعیت علماء اسلام کا لیڈر ہے مولانا عطاء الرحمان، پختونخوا کی عوام کی نمائندگی ہے. یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس میں انہوں نے کیا مطالبہ کیا. میں صرف ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور باقی جو ہے نا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے. اس میں جو ہے بالکل وضاحت کے ساتھ کدھر ہے وہ اچھا، اس میں جو بنیادی طور پر بات کی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ ہم تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم اپنی صوبے میں امن چاہتے ہیں. ہم ہر صورت میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سمجھتے ہیں جس میں ایک بالکل واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ تمام پالیسی میں وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی کو اعتماد،
صوبائی حکومت نہیں، صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر فیصلے کرے. صوبائی اسمبلی میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہوتی ہے نا. اور پھر صوبائی اسمبلی نے اپنی متفقہ قراردادیں پاس کی ہے، اس قراردادوں کا جو ہے نا احترام کیا جائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ صوبائی اسمبلی کی قراردادوں کی رسپیکٹ کی ہے. کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں اس وقت تقریباً 17-18 سال سے مسلسل آپریشن ہو رہے ہیں. جتنے آپریشنز ہوئی، سوال تو یہ ہے کہ کیا اس آپریشن سے یہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے کہ بڑھی ہے؟ ابھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہے. تو اس کے لیے جب آپ کی ایک پالیسی مسلسل ناکام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پالیسی کو ریویو کر لیں، اس کے اوپر جو ہے نا اس پالیسی کو ریوزٹ کر لیں اور حقیقی معنوں میں وہ پالیسی اڈاپٹ کریں جس سے اس مسئلے کا خاتمہ ہو. اس لیے جو دہشت گردی اس وقت چل رہی ہے یہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل ہے. جو ہمارا صوبہ ہے یہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے سینٹ اور سیٹوں میں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ہے نا بنیاد جو ہے نا ہمارے پشاور سے بڑا بیر سے جو اڈی دی گئی. اس کے بعد پھر افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، جو روسی افواج جو افغانستان میں داخل ہو گئی، تو پھر جہاد کے نام سے 8-10 سال جنگ لڑی گئی اور اس کی وجہ سے وہاں کلیشن کوپ کلچر، وہاں دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور ہمارے کلچر کو، ہمارے روایات کو اور ہمارے ٹریڈیشن کو ختم کیا گیا. دنیا جہان سے جہادی علاقے کے بسائے گئے. اس نے جو اثرات ہمارے سوسائٹی پہ چھوڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا بدترین اثرات ہوئے. ہماری جو کلیشن کوپ کلچر متعارف ہوا یہ افغان جہاد کا ہمیں تحفہ ہے. اس کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہو گیا. وار آن ٹیرر میں جو تباہی ہوئی اس نے ہمیں خودکش دھماکی دی، اور خودکش دھماکی جو ہے نا اس وقت کی بہت بڑی پیداوار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے عوام اس سے بری طرح متاثر رہے ہیں. یعنی پھر جنگ شروع ہوئی، پھر مشرف کے دور میں آپریشن شروع ہوئی، لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، اور ابھی تک وہ آئی ڈی پیز جو مشرف دور میں جو ہے نکالے گئے تھے اس پہ اکثریت کافی حصہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں گئی. اس کے مارکیٹیں، اس کی دکان تباہ برباد ہو گئی، اس کی کمپنسیشن نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ اس کے اثرات سے جو ہے نا اس کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئی. جبکہ دوسری طرف جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے صوبے کی جو وفاق کے ساتھ، یعنی ایک طرف تو وہ وار زون ہے، جنگ زدہ صوبہ ہے، وہاں جو ہے نا آلریڈی جو بھی انویسٹمنٹ تھی وہ انویسٹمنٹ جس کے پاس تھوڑا پیسہ تھا وہ یا دبئی چلا گیا یا کراچی چلے گئے یا ادھر اسلام آباد اور لاہور یا جہاں بھی اس کے پاس گنجائش بنتی تھی وہ اپنے صوبے سے نکل گئے. تو آپ کی جو ہے نا جو ویسی جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے فارغ ہو گئی. پھر صوبائی حکومت کی جو حق ہے جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ میں ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہ جو اے جی این قاضی پرمولے کے علاوہ ہے جو کمٹمنٹ ہے جو وفاقی حکومت نے کمٹ کیا ہے 106 بلین 1.6 بلین یہ ہمارے بنتے ہیں وفاق کے پاس 106 بلین. جبکہ ہمارے اس وقت جو این ایف سی ایوارڈ میں ہیں، این ایف سی میں جو ہمارے ٹوٹل ایریز بنتے ہیں وہ ہے وہ کدھر جی برج ایریا اور این ایف سی کو ٹوٹل ملا کے یہ بنتے ہیں 567 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں. یہ اس میں وہ بھی ہے جو کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا جب یہ مرج ہو رہا تھا، جو مرج ایریا جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کی سٹیٹس چینج ہو گئی اور یہ جو ہے نا فاٹا سے صوبائی حکومت کے ساتھ ہو گئے. تو یہ سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی انہوں نے سفارشات دی تھی اور اس سفارشات میں یہ طے ہوا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے نا یہ ہمارے
جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہے یا مرج ایریا ہے اس میں ہر سال جو ہے نا 100 بلین روپیز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگیں گے. ابھی تک اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ صرف 132 بلین جو ہے نا پیڈ ہوئے ہیں, جبکہ 567 بلین جو ہے نا یہ رہتے ہیں اور 2.5 بلین جو ہے نا آئل اینڈ گیس کی بنتے ہیں. یعنی آپ این ایف سی کا جو شیئر ہے وہ نہیں دے رہے ہیں, آپ جو سرتاج عزیز کمیٹی کی جو کمٹمنٹ تھی وہ نہیں دے رہے ہیں, آپ جو ان کے نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہے وہ نہیں دے رہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب فاٹا مرج ہوا تو فاٹا مرج کے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو این ایف سی میں شیئر تھا وہ 14% سے 19% ہو گیا, کیونکہ آبادی اس میں زیادہ ہو گئی. ابھی تک وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. تو دیکھیں ایک صوبے کے ساتھ جو ہے نا ایک سیاسی طور پر انتقام دیا جا رہا ہے, ان کی ڈیو شیئر نہیں دی جا رہے ہیں, پھر ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ کو جو پیسہ ہے وہ ٹائم پہ ملتا نہیں ہے, وہ رک کے دیا جاتا ہے. اور رک کے اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پہ پیچھے ہو, اور پھر جب صوبائی حکومت کو جب کوئی آفیسر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا, اور اس وقت ایک بات بالکل حقیقت ہے, دیکھیں ہمارا جو پشاور ہے اس کا زیادہ ٹریڈ جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ہے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. یعنی پشاور جو ہے نا ایک چھوٹا مارکیٹ ہے, وہ مقابلہ نہیں کر سکتا لاہور کے مارکیٹ کا یا کراچی کے مارکیٹ کا, کیونکہ وہ جو اس وقت وہ انٹرنیشنل اس سے دور ہے. جو یا تو گوادر تو ابھی فنکشنل ایز سچ نہیں ہے, لیکن کراچی فورٹ پہ کافی ہماری جو ہے نا ٹیرف بنتے ہیں, اور جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن کی چارجز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ہم باقی ملک کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وقت بارڈر پہ جو ہے نا بند ہے, اور بارڈر کی بندش کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریز جو ہے نا بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے. تو جو بنیادی وجہ ہے کہ آپ اس صوبے کے نوجوانوں کو امید دے, اس کو روزگار دے, ان کو وہاں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کام کرے. اور دلچسپ بات یہ کہ پی ایچ ڈی پی میں صرف 55 کروڑ روپے اس سال دی گئی ہیں. مجھے بتاؤ کتنی پی ایچ ڈی پی ہے جو پوری جو میرے پاس 800 ارب سے زیادہ پی ایچ ڈی پی میں صرف دے رہے ہیں 55 کروڑ روپے خیبر پختونخوا میں استعمال ہو رہے. تو کیا اس طرح کی حالات سے نفرت نہیں پڑے گی؟ کوئی جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں ان کو جو نا آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں. تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پارٹی ہے, سندھ کی شہری علاقے کی, سندھی علاقے کی, پنجاب کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تو پنجاب کی پی ٹی آئی ہے. اس وقت تو فارم 47 کی وجہ سے جو ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے, اس کے باوجود بھی اس وقت ہماری سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پنجاب میں ہم ہیں. اس سب کے باوجود وہ پارٹی جو کہ پوری پاکستان کی ایک یونٹی کی علامت ہے, اتحاد کی علامت ہے, اس پارٹی کو آپ کرش کر رہے ہیں. کیا یہ ملک کے لیے ہمیں سیاسی طور پر کوئی آپ جلسے نہیں کرنے دی جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں جو ہمارا آئینی حق ہے جلوس کا, جو ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں, ہمارا اس کا آئینی حق ہے, آپ اور نہیں کرنے دینے جا رہے, اور الٹا ہمارے خلاف ایک کمپین چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ ملک کے مفاد پہ نہیں ہے. ہم ایک پرامن سیاسی پارٹی ہیں, ہم قانون اور آئین پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہماری جان ہے. ہم پاکستان کو مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان جو تقسیم پیدا کی جا رہی ہے, جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے, ہم اس کی ہر صورت میں جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے. کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ادارے متنازع ہوں. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر جو ہے نا کام کرنا چاہیے. میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں یہ اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ تو یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے, اور اسٹیٹ جو ہے نا یہ پروونشل اسمبلی ہے. اگر اسٹیٹ کا ایک ادارہ ایک متفقہ ریزولوشن پاس کرے اور اس میں جو ہے نا وضاحت کرے, باقاعدہ ایکسپلین کرے کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے, کیا چاہیے, تو اس کے مطابق جو ہے نا ابھی سے کرا رکھا پیجو ادھا والا قومی نمی والا. اچھا
یہ دیکھیں یہ ہے متفقہ علیمی کا جو مین پوائنٹ ہے. خیبر پختونخوا امن جرگہ متفقہ طور پر خیبر پختونخوا بشمول زم اضلاع میں جاری دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجودہ ہر وسیلہ پر لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن قائم ہو. امن و امان کے حوالے سے موجودہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبائی اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارے پوری صوبے کے عوام کا موقف ہے, یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا موقف ہے, یہ مسلم لیگ نون, یہ پیپل پارٹی, یہ جماعت اسلامی, یہ جمعیت علماء اسلام, یہ ANP, یہ سب کا موقف ہے. 10 خطیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور آپ ایک پارٹی کو جو ہے نا بر الزام لیتے ہیں. اور مجھے ہمیں افسوس ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. اگر کوئی پیپل پارٹی میں ہے, کوئی مسلم لیگ میں ہے, کوئی ANP میں ہے اور اس پہ تفریق کرے کہ اس کے اوپر حملہ کی نہیں ہوتا, اس پہ حملہ نہیں ہوتا. ہمارے 2 اسرار گنڈاپور جو لا منسٹر تھے آپ کے نوٹس میں, اکرام اللہ گنڈاپور اس کا بھائی جو ہمارا ایگریکلچر منسٹر تھا, لیاقت خان جو کہ ہمارا MP ہے دیر سے, یہ 2 شہادت ہوئے اور لیاقت خان کے اوپر بہت سخت حملہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی, وہ بچ گئے. یعنی یہ خیبر پختونخوا میں تو کوئی ایک بھی اس دہشت گرد سے نہیں بچا, کوئی ایک پارٹی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچا. ہم بھی اس وقت جو جب گھومتے ہیں تو یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے. ہم اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں اور ہم سب سے پاکستان کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دے, نہ کہ وہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کرے اور اس کے بارے میں جو مزید تھریٹ بڑھیں. بہرحال ہم نے آج یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے اس ملک کی ترقی میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے آئین پہ بلیو کرتی ہیں, قانون پہ یقین رکھتی ہے, ایک آزاد اور خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان جہاں ہمارے بچوں کے لیے روزگار ہو. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے بات کی ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ کی جو بات کی ہے خان صاحب نے. ہم کسی ملک کے اندر کسی قسم کی مداخلت کے, ہمارے خارجہ پالیسی ہو تو ہماری پارٹی کا پالیسی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتے, لیکن کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم امن کے لیے پوری دنیا میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیا میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے. پاکستان زندہ باد. ہم تو آپریشن کر بھی رہے ہیں, کرتے بھی رہیں گے, وہ اپنی مذمتیں قراردادیں جو بھی کرتے ہیں وہ اپنا جو بھی کرتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر پریکٹیکل بات ہوگی کیا کہ یہ اسٹیپ کیا لیں گے. انہوں نے کہا ہم نے تو جاری رکھنا ہے, آپ کیا کریں گے. دوسرا, اس سارے مسئلے کا حل بہرحال پھر مذاکرات ہی ہیں, چاہے کسی بھی سطح پہ ہوں. تو کیا آپ دونوں بھی مذاکرات ہونے پہ حامی ہیں, یعنی بیرسٹر صاحب اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا دہشت گردی کے خلاف جو کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں, جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میٹنگ کا سارا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے. تو جو چیزیں ہم آلریڈی پریس ریلیز میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا, اور وہ تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کیا کوششیں صوبائی حکومت کر رہی ہیں کہ نہ ہو. اور جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں ڈسپلیس نہ ہو. پہلے بھی لوگوں کے جو گھر بار تباہ ہوئے آج تک ان کی کمپنسیشن نہیں ہوئی, بلکہ باقی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے سامنے ہے مارگالا ٹاور جب 2005 میں گرا, آج تک ان لوگوں کی کمپنسیشن اسلام آباد جیسی سٹی میں نہیں ہوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک مذاکرات کا ہے تو دیکھو نا, ہمارے ایز وی اسپیک کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے بشرا بی بی اور خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرائی جائے, لیکن اگر کوئی بات کرنی ہے, کبھی کرنی ہے, نہیں کرنی ہے حکومت کے ساتھ اور اس کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یہ مینڈیٹ خان صاحب نے صرف اور صرف محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہمارے لیے مناسب ان پہ وہ کرنا, یہ ان کے ثواب دید ہے اور وہ اس پہ تذکرہ کریں گے. میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو تو آپ نے کہا نا کہ ہو رہے ہیں آپریشن, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی ہو رہی ہے, جہاز چل رہے ہیں یا ٹینک چل رہے ہیں, ان کے سامنے تو جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کہتے رہیں گے کہ ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں, ہم لوگوں کی بے گھری کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے رہیں گے کہ صوبے کی آواز سنو. جرگہ ہوا اسد کیسر صاحب نے جو آپ کو پڑھ کر سنایا اعلامیہ, جس پہ سب پارٹیوں کا اتفاق ہے, اس کو سنو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے
اور جہاں کوئی ناحق عمل ہوگا ہم FIR بھی درج کرائیں گے، یہ پہلے بھی ہوا ہے۔ اس لیے ہم بالکل واضح ہیں کہ ہم صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اور اس حوالے سے گفتگو کا تعلق ہے، یہ بالکل ایک مختلف بات ہے۔ سیاسی مذاکرات ایک بالکل مختلف بات ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہے وہ اس اعلامیے میں بھی آ گیا، یہ پورے صوبے کا موقف ہے۔ اس حوالے سے حکومت کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی آواز کو سنو۔ جو دوسری بات ہے سیاسی جو گفتگو ہے وہ بالکل ایک مختلف بات ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ نے عمران خان کو کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے ہم چائے نہیں پیئیں گے، ہم بسکٹ نہیں کھائیں گے۔ ہم نے یہ کیا تھا دسمبر 2024 میں، جنوری 2025 میں، ہم سب اس وفد کا حصہ تھے۔ وہاں ہم جا کر بیٹھے، اسد کیسر صاحب میں وہاں تھے موجود، کچھ بھی نہ ہوا۔ ہم نے اتنا ہی کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ، کہا پوچھ کر بتائیں گے، نہیں ہو سکی۔ پھر کہا ہم نے کہ ہم تحقیقاتی کمیشن بناؤ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا اجازت نہیں ملی۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیے کیا گفتگو ہو؟ ہم کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کراؤ، ان کی رائے لو، ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ بے معنی ہوگا۔ بنیادی طور پر کہ یہ 2001 سے لے کر 2026 تک سارے آپریشن ہمارے سامنے، اب تو تعداد بھی معلوم نہیں کہ کتنے تعداد میں یہ آپریشن ہو چکے ہیں۔ باجوڑ سے وزیرستان اور مالاکنڈ اور سبا سے لوگ بے گھر ہوئے، مردان میں ہم نے کوریج کی تھی، ان بے گھر لاکھوں افراد کی۔ جب پالیسی کا سر فیلئر ہوا تھا، جب پالیسیاں ناکام ہو گئی تھی، تو انہوں نے رجوع کیا تھا پارلیمنٹ سے۔ پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس طلب کر کے 62 نکاتی ایک چارٹر ان کو دیا تھا، اس پر یہ آسانی سے آگے نکل گئے تھے اور ایک مسئلے کا حل کر لیا گیا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ہماری یہ پالیسیوں میں عدم شفافیت ہے، اور کیا یہ سارا مسئلہ پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طے نہیں کر سکتا؟ دیکھیں کل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ PK کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس نے ذکر کیا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پالیسی شفٹ کرو، اور پالیسی شفٹ یہی ہے کہ آپ دیکھو پاکستان میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بیانیہ ایک ہو، بیانیہ متفق ہو، اور جس صوبے میں آپ کر رہے ہو تو اس صوبے کے عوام کو بھی سنیں۔ تبھی جس کا ذکر کیا اسد کیسر صاحب نے کہ گرینڈ جرگہ ہوا، اس میں ہر پارٹی نے شرکت کی، ہر سول سوسائٹی کے بندے نے شرکت کی، اور اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا، اور یہ صرف جو بلایا بھی گیا تھا تو وہ صرف PTI کا نہیں تھا بلکہ مشترکہ تھا، حکومت اپوزیشن سب مل کر کے انہوں نے اجلاس بلایا، انہوں نے اعلامیہ دیا، اور اس میں یہی اس کا ذکر ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں۔ میں ایک بار ہم دوبارہ کہیں گے کہ عوام کی آواز کو سنیں، بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں ادارے یا اداروں کے سربراہان، کوئی ان کو کہتے ہیں یہ باپ ہے، کوئی کہتا ہے ان کا بیٹا ہے، میں کہوں گا اداروں کے سربراہان اور عوامی نمائندگان نہ باپ ہے نہ والد ہے، وہ عوام کے خادم ہیں، خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، کل کہا پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ دوسری طرف آپ کے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کا معاملہ بھی کل آپ کی پریس، تینوں آپ موجود تھے، پریس ریلیز بھی جاری ہوئی۔ طریقہ کار کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے، اسد صاحب آپ بھی مطلب نوٹیفیکیشن ہوگا یا ہاؤس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں مذاکرات انہوں نے کہا گرین سگنل مل گیا ہے، دیکھو بات آپ کی کورٹ میں، دیکھو مذاکرات پہ میں نے آپ کو کہا اچکزئی صاحب کے نوٹیفیکیشن ہونے دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے چاہیں گے اچکزئی صاحب اس پہ بات کریں گے۔ جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، کل ہم نے میٹنگ کی تھی، آج اسپیکر صاحب سے ہم نے ملنا تھا، بٹ پتہ چلا وہ اسپیکر صاحب تشریف لے گئے ہیں کوئٹہ، تو ہماری ملاقات آج نہیں ہو سکی۔ آج بھی ہم نے ان سے یہی گزارش کرنی تھی کہ اسپیکر صاحب نے پہلے یہی ہمیں کہا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو سب جوڈس ہے ہائی کورٹ میں، تو اس لیے میں نہیں کر سکتا وٹ ایور دیٹ از ٹو، کیونکہ وہ اسٹے تھا نہیں، لیکن ہم نے وہ کیس بھی وڈرا کیا اور اب ان کو دیا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے نامینیشن فارم، اپلیکیشن سب کچھ ہم سبمٹ کر چکے ہیں۔ جی وقاص کہ آپ یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آپ اچکزئی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ PTI کی طرف سے وہ بات کریں گے، جس فورم پہ PTI کو بلایا جاتا ہے، جیسے کل ایک مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آپ کے علاوہ جو شاید فقان عباسی ہے وہاں پر موجود تھے، باقی ایک دو لوگ ایسے تھے، بیرسٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کیا PTI میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کیونکہ اگر کسی فورم پہ اچکزئی صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے وہ اس فورم پہ نہیں جاتے، تو آپ مذاکرات کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک وہ جو تر یہ کہ جو کل کا ذکر کر رہے ہیں وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے وہ ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے۔ ہاں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی فون آیا تھا عمران اسماعیل صاحب کا، میں نے ان کو
دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے, ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, آلریڈی ہم اپنا کانفرنس کر چکے ہیں, ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے. انہوں نے نمبر مانگا, میں نے نمبر دیا تھا چکزئی صاحب سے, ان سے بھی بات کی, انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی. باقی اگر کوئی اپنی انفرادی کیپیسٹی میں کوئی جاتا ہے تو وہ جا کے شرکت کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے بہاف سے کسی نمائندے کو ہم نے وہاں نہیں بھیجا. آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کی. اچھا گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس اور بیک ٹو بیک پریس کانفرنس, اس کے بعد جوابی آپ کی 25 منٹ کی پریس کانفرنس اور لبے لباب یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے کے خلاف ہے. سر اگر بات سختی کی طرف جاتی ہے, ڈٹا نظر آتا ہے طاقتور ادارہ, تو پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ کیا گورنر راج کے خدشات ہیں خیبر پختونخوا؟ دیکھیں میں صرف اس میں یہ بات کرتا ہوں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے کرے. ہم تھوڑا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے کرتے ہیں, یعنی وہاں کیا ضرورت ہے, انٹیلیجنس بیس کارروائی کی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, وہ تو مقامی لوگ اور صوبائی حکومت کہیں گے. ہاں ہم اس بارے میں فرم ہے کہ ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو سو ویری مچ.